बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पहले सेगमेंट से करेंगे, आज की अच्छी बात। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करते रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में मशगूल रहता है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान 70% पानी में डूबा हुआ है। आओ मिलकर उनकी मदद करें, आओ मिलकर मदद करें। अगर हम उनकी मदद करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था जी आज का पैगाम, आज की अच्छी बात। दूसरी जानिब शहर लाहौर में उस तकरीबात का सिलसिला जारी है और आज उसका तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ भी अहम प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है और इसके साथ साथ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो नाज़रीन, हमने आगे बढ़ना है, ख़बरों की तरफ भी जाना है। आज के मेहमान भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। आगे चल के हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, कैसर खोखर साहब और अली रामी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, सबसे पहले अली आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज तीसरा रोज़ है, उसका कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम खबरों की तरफ चलेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा एक इवेंट भी है लाहौर के लिए। ना कि सिर्फ लाहौर, पूरे पाकिस्तान से लोग जो अकीदतमंद हैं वो दाता के हजूर आकर यहाँ पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। और यहाँ पर एक लंगर का वसी जो अहतमाम किया जाता है, इसमें आके जो लंगर तकसीम करने वाले हैं उनके लिए भी एक मौका होता है और जो खाने वाले हैं उनके लिए भी मौका है कि उनको मज़ेदार लजीज लंगर जो है वो मिलता है। और फिर यहाँ पे जो महफ़िल समा होता है वो बड़ी पुरवकार तकरीब यहाँ पर होती है। तो उसमें बड़े अच्छे नात ख़ां जो है वो आए होते हैं, फिर दुआ का अहतमाम किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकीदतमंदों का जो एक कह सकते हैं कि उनका दायरा कार वसी होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। साल के साथ तो जिस तरह के माशरे में कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन उनको बालाताक रख कर वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका अकीदा है और वह अहतमाम करते हैं ख़ास तौर पर लंगर का। और लंगर में देसी घी की बनी हुई चीज़ें, दाता दरबार का लंगर बहुत मशहूर है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको एक ये तो स्पेशल इवेंट है ना, वहाँ तो हमेशा ही लंगर का एहतमाम रहता है। लेकिन उर्स के दौरान जो लंगर का एहतमाम होता है वो बहुत उम्दा होता है। वो दीगर आप मुख्तलिफ मज़ारात पे एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दाता दरबार पे जो लंगर का एहतमाम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो कभी मौका मिले तो कीजिएगा ज़रूर जी, इंशाल्लाह ज़रूर। खोखर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज चेलम के हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं, दूसरा उर्स के हवाले से भी। जी बिल्कुल, मैं बताऊँ कि मैं खुद दाता साहब का मरीद हूँ और मैं दाता साहब के दरबार पर अक्सर जाता रहता हूँ। और मेरी सिटी फट्टू में जो नौकरी हुई थी, मैंने दाता साहब के दरबार पर जाकर दुआ मांगी थी। अरे वाह, यानी लोगों को नौकरी चाहिए हो तो दाता दरबार। बिल्कुल, मैंने जाकर दुआ मांगी थी। और मैं अपने घर से, मेरा उस वक्त मैं बलालगंज रहता था, तो मैं नंगे पाँव दाता साहब जाता था और नंगे पाँव दाता साहब जाकर मैं दुआ मांगा करता था। इस वाले से मैं दाता साहब का मरीद भी हूँ। और दाता साहब के उर्स के मौके पर रामेद साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इंडिया से मुख्तलिफ ममालिक से उनके मरीद हैं। और दाता साहब ने इस्लाम फैलाया अपने इलाके में। उन्होंने लाखों लोगों को उन्होंने मुसलमान किया और हिंदुओं और सिखों से मुसलमान किया और इस्लाम की तबलीग दी। और आज भी उनकी तबलीग, जो उनका मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में उनका मैसेज आ रहा है। जो उनका मैसेज है अमन शांति, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और ये इस हवाले से जो उनका मैसेज है ये हमें पहचानना चाहिए पूरी दुनिया को। अल्लाह का पैगामात ही ये होते हैं, अमन, और इसके साथ साथ भाईचारे का सबक दिया जाता है। और इसके साथ साथ हम अगर तालीमात पर रोशनी डालें,
اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو کوششیں کی وہ تو ہمیشہ سے نمایاں رہی ہیں۔ سو ناظرین، ٹریفک پلان جو سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آلدو آج شہر لاہور میں چھٹی ہے مقامی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے چہلم کے جلوس میں شرکت کرنی ہے یا پھر داتا دربار حاضری دینے کے لیے جانا ہے تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ ٹریفک انتظامات کے سلسلے میں جی آپ کو بتائیں کہ ڈویژنل ایس پیز کی نگرانی میں 6 ڈی ایس پیز اور 60 انسپیکٹرز ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ زائرین اپنی گاڑی موٹر سائیکل کو گریٹر اقبال پارک، ناصر باغ، موری گیٹ، دربار آئی ہاسپٹل میں پارک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ گریٹر اقبال پارک، موری گیٹ، ناصر باغ گراؤنڈ میں پارکنگ کا انتظام وسیع کیا گیا ہے۔ داتا دربار آئی ہاسپٹل پارکنگ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول پارکنگ کے لیے مختص ہیں۔ عقب میں ٹی بی ہسپتال، اڈا کرون اور پیر مکی سگنل لین بھی زائرین کی گاڑیوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر مخصوص روڈز کو عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ کچہری چوک، بھاٹی چوک، پیر مکی سے داتا دربار ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ سی ٹی او کی جانب سے یہ ٹریفک انتظامات کیے گئے ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اچھا جی، تو ٹریفک انتظامات کے بعد بڑھتے ہیں اپنی آج کی خبروں کی طرف۔ لیڈ سٹوری جی ہے ڈیلی سٹی 42 کی، میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نام پر کمرشل تعمیرات، این ڈی اے کا نقشوں پر کمرشل فیس لاگو کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کے بلوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے، بند روڈ پر ٹریفک بلاک کر کے شہریوں کا احتجاج۔ اور کراچی پولیس چیف کا کرائم لاہور اور دیگر شہروں سے کم ہونے کا دعویٰ۔ اچھا جی، آج کی خبریں آپ جان چکے ہیں۔ کھوکھر صاحب کی طرف میں بڑھوں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، وجہ؟ جی بالکل، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، اور لوکل گورنمنٹ جو بلدیہ میٹروپولیٹن لاہور ہے، اپنا جو ان کی دکانیں ہیں یا ان کی جو کمرشل چیزیں ہیں جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، ان کا ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا۔ ان سے جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسز ہوتے ہیں جس میں اسٹامپ ڈیوٹی ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، وہ اکٹھا نہیں ہو رہا، اور ان کے جو ٹارگٹ ہے جو ٹیکس کلیکشن کے وہ اچیو نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے یہ کنگال ہو گیا۔ 6.5 ارب کا ٹارگٹ تھا جس میں صرف 69 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی ہے، اور اس والے سے یہ کنگال ہو گیا، اور اس کے ملازمین کو تنخواہ دینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ ٹیکس کلیکشن بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اس والے سے چاہیے کہ جتنی بھی دکانیں ہیں یا جو کمرشل ان کی چیزیں ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، ان کو فوری طور پر سیل کیا جائے تاکہ وہ ٹیکس دیں، اور ان کو ٹیکس کے نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس ہر صورت میں ٹیکس کے معاملے میں 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ان کے جو عملہ ٹیکس کا ریونیو کا کلیکشن کا عملہ جو ہے اس کو متحرک کیا جائے، اس کو فعال کیا جائے تاکہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہاں پر خبر میں مینشن کیا ہے راؤ صاحب نے کہ اسٹامپ ڈیوٹی، کیپٹل ویلیو ٹیکس، گین ٹیکس کے 2 گنا سے بھی زیادہ ہونے سے جائیدادوں کی رجسٹری کے اندراج میں 40% کمی ہوئی ہے۔ سو یہ چیزوں کے ریٹ بڑے ہیں، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندراج میں کمی۔ علی، یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بالکل واقعی ریزن تھی، کیونکہ اس پر اب پنجاب گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو نیا مالی سال کا بجٹ آیا تھا تو اس میں یہ چیزیں کم کی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ان کی جو رجسٹری کے تھرو آپ کا ایک ریونیو آتا ہے، محصولات آپ جمع کرتے ہیں، تو اس میں کمی ہو رہی تھی، تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا کہ اس پہ کچھ کمی کی جائے۔ اب یہ کمی تو کر دی گئی ہے، کمی کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ریونیو جنریشن بڑھے، لیکن اس طرح سے نہیں بڑھے گا جس طرح سے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف اب میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ان کو جو لک آفٹر کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایم سی ایل ایک لاہور کا بہت بڑا ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، تو یہاں پر آپ کو اگر ٹیکس کی مد میں، آپ ریونیو کی مد میں اتنی اچھی رقم حاصل نہیں کر سکے تو یہ ان پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ٹارگٹس ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو ذرائع محاصل ہیں اس میں دیگر جو صوبائی ادارے ہیں ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے۔ اس میں پی آر اے بھی ہے، اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سیل ٹیکس کے اوپر جو ان کی ایک انکم اکٹھی کی جاتی ہے تو اس پہ بھی پی آر اے کا بڑا کردار تھا، اور دیگر ادارے اس میں گویا کہ انرجی ڈپارٹمنٹ اس میں تھوڑا سا کم رہا، لیکن اس کے باوجود اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن یہ کام نہیں کر پا رہی تو
دوسرا ہمارا بلدیاتی نظام بھی کوکر صاحب تباہ ہو چکا ہے. جی بالکل. ہے اس حوالے بلدیاتی سے نظام جو تمہارا بلدیاتی ٹیکس ہے وہ جداد کی جو منتقلی پر 1% ہوتا ہے بلدیاتی ٹیکس لیا جاتا ہے, تو اس کو محکمہ بلدیات نے آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے جو سیکٹری ہے انہوں نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ آن لائن ٹیکس کیا جائے تاکہ کلیکشن کا نظام بہتر ہو سکے, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ جا کر اسٹامپ ڈیوٹی تو جمع کرا دیتے تھے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی جمع کرا دیتے تھے, لیکن بلدیات کا ٹیکس جمع نہیں کراتے تھے, جس کی وجہ سے وہ ان کو اب اس کو لنک کیا جا رہا ہے اسٹامپ ڈیوٹی کے ساتھ اور رجسٹری کی فیس کے ساتھ تاکہ وہ آن لائن کر دیے جائے. کوکر صاحب اور علی, میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں عام آدمی تک جب پہنچتی ہیں, جہاں جہاں اس سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں وہاں اس کی جیب سے ٹرپل پیسے نکالے جاتے ہیں, اور یہاں تک پہنچتے ہوئے ہی وہ چیزیں آدھی بیچ میں رک جاتی ہیں اور لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگوں کو بھی اویئر ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, اگر وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر ہے تو ان پر ٹیکس لگتا ہے, یہ ان کو چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ہم آئے روز خبریں دیتے ہیں اس چیز کی, تو ان کو اویئر رہنا چاہیے کہ آپ کا ٹیکس ہے کتنا, آپ پہ کتنی فیس لاگو ہوتی ہے, کیا جو آپ سے رقم وصول کرنے آ رہا ہے وہ اضافی تو نہیں وصول کر رہا ہے. یہ چیزیں جب ان کو معلوم ہوں گی تو پھر ہی اس کے بعد دیکھیں گے نا, پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ ان سے ایکسٹرا وصول کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ یہ رویہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے. ان کو اویئر ہونا ہوگا. اگر آپ نے اپنی ٹیکس کلیکشن میں اگر ساتھ دینا ہے اپنی صوبائی حکومت کا, تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں پتہ ہو کہ آپ کی پراپرٹی کے اوپر کون کون سا ٹیکس ہے. ہاں, جہاں پہ بلدیاتی ادارے یا کوئی آفیسر آ کے آپ سے ایکسٹرا چارج کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ کمپلین کریں. جگہ جگہ پہ کمپلین سیل تو بنا دیں. لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ آپ نے بلدیاتی اداروں میں کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, آپ نے اپنا بلدیاتی نظام لیا ہے, انتخابات ہوئے نہیں, انتخابات کے بعد یہ کارپوریشن جو ہے وہ ساری کی ساری ویسی پڑی ہے. جو آفیسرز لگائے گئے ہیں وہ صرف آتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, گاڑیاں جوڑتے ہیں, اس کے بعد نکل جاتے ہیں. وہ توجہ کوئی نہیں ہے. سیاسی جو کھینچا تانی چل رہی تھی اسی میں یہ سارا یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اسی کا سیاسی صورتحال کی وجہ سے اثر انداز آپ کی ہر چیز رک جاتی ہے نا. ان کو پتہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں تو یہ کنگال کیسے ہو گئی ایم سی ایل, پیسہ دیا کہاں جو تھا, جب آپ کے پاس ریونیو آپ جمع ہی نہیں کر پا رہے, آپ کے ایکسپینڈیچر اس طرح ہوئی ہے کہ جو آپ نے خود ہی خبر کے شروع میں پڑھا ہے کہ اسٹامپ ڈیوٹی اور کیپٹل ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے ان کی دگنا ہو, جس کی وجہ سے لوگوں نے رجسٹریاں کرانی کم کر دی ہیں. اسی وجہ سے, اور رجسٹریاں جب کم ہوگی تو اس کا ٹیکس بلدیات کو جو ملتا تھا ٹیکس وہ کم ہوگا, اور وہ کم ریونیو کلیکشن کم ہوگا, اور ریونیو کلیکشن کم ہوگا تو ریکوری کم ہوگی, ریکوری کم ہوگی تو بلدیات کنگال ہوگا. یہ وجہ پر. اور مجھے ڈر ہے کہ جو ہمارا یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے اس میں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہو سکتا ہے وہ اچیو نہ ہو, کیونکہ جس طرح سے ہم نے ٹیکس میں. اور اس کا نقصان کیا ہوگا یہ بتا دے ذرا عام فہم. نقصان یہ کہ جو ادارے ہم پہ بوجھ بنے ہوئے ان کو مزید پیسے دینے پڑیں گے. بالکل. یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان اداروں کا کام ہے کہ سرکار کو پیسہ اکٹھا کر کے دینا, یہ ادارے ہم سے پیسے وصول کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ سیلری ایکسپینڈیچر پہ آپ ٹھیک ہے بجٹ دیں, آپ انتظامی طور پر بھی صوبائی خزانے سے بجٹ لے رہے ہیں. عوام پہ سب کا بس نکلتا ہے, وہاں سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرنی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف ہم نے آنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. خبر ہے جی, اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نام پر کمرشل تعمیرات. ایل ڈی اے کا نقشوں پر کمرشل فیس لاگو کرنے کا فیصلہ. دیر آیت درست آیت, جلدی خیال آ گیا ہے یا سب کچھ ہو گیا تو پھر خیال آیا؟ علی کیا کہیں گے؟ بڑی خبر ہے کہ ایل ڈی اے اپارٹمنٹ بلڈنگز کے نقشوں کی کمرشل فیس وصول کرے گا. دیکھیں ایل ڈی اے کے نا کچھ کئی روز سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگز دی جا رہی ہے, تو انہوں نے ایک یہ بھی بریفنگ دی کہ ڈی کلاسیفیکیشن کی جائے لاہور کے مختلف ایریاز کی, ٹاؤنز کی. اب اس میں سب سے پہلے گلبرگ کا نام ہے. گلبرگ میں کون رہتا ہے, ظہور الہی روڈ پہ کون رہتا ہے, وہاں پہ اب ڈی کلاسیفیکیشن کر کے جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں نا, کیونکہ ایک تو آپ کا ایک مین روڈ ہوتا ہے جو مین بولیوارڈ ہے, وہاں پر آپ نے کمرشل کی اجازت آپ نے دی ہوتی ہے, بڑی بلڈنگز بن جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے اس مین روڈ سے ہٹ کے پیچھے والی سائڈوں پہ کمرشل بلڈنگز کھڑی کر لی. اب ان کی کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ نے ان کو باقاعدہ طور پر ایک نیا قانون لگا کے اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد ان کو ایک قانونی حیثیت دے دینی ہے کہ پہلے آپ غیر قانونی تھے, اب آپ کو قانون کے مطابق کر دیا گیا ہے. اور اس میں ان سے ایک فیس وصول کر کے باقاعدہ ان کو یہ رائٹ دے دیا جائے گا.
اب یہ ڈی کلاسیفائڈ کرے گا جس میں روڈ مختلف ایسے روڈ ہے جن کو اے بی سی کیٹیگری میں کر کے ان سے فیس وصول کی جائے گی. اب دوسری طرف وصول کی جائے گی جو کہ 40,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کے قریب ہو جائے گی. دیکھیے یہ تو پھر ایک ریونیو جمع کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے بلڈنگ کے اوپر لوگ کروائیں گے 4 لاکھ فیس اگر ہو گئی. جی نا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ فیس میں ہر قسم کا جو ٹیرف ہے یا کمرشل فیس ہے یا جو ٹیکس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلے صبح سویرے جب سوئے اٹھتے ہیں تو بجلی کا بلب بٹن دباتے ہیں تو بجلی پر ٹیکس لگتا ہے. پھر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں دوائیاں ہیں ان پر ٹیکس لگتا ہے جو کھاتے ہیں. اس کے بعد گاڑی کو جو اگر سیلف سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پٹرول خرچ ہوتا ہے پٹرول پر ٹیکس دیتے ہیں. اب ہر چیز پر تو ٹیکس ہے. کتنے کا عوام سے ٹیکس لیے جائیں گے لیکن ٹیکس پہ ٹیکس ہوتے ہیں. اب اتنے یہ کمرشلائزیشن کی جو فیس ہے یہ اپارٹمنٹ کے اوپر کمرشل کا پیسہ بنتا نہیں ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے اپنے ریونیو جنریشن کے لیے دیگر جو کر تو رہے ہیں وہ ریونیو کرنے چاہیے. جنریشن یہ ٹیکس بڑھا کر نہیں کرنا چاہیے. دیگر ذرائع سے اپنے ریونیو جنریشن کرنی چاہیے. ٹیکس بڑھا کر نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کمرشل بلڈنگ سے کمرشل فیس وصول کریں. یہ بڑا ظلم کی بات ہے جو وہاں پر ٹیکس ڈالا جاتا ہے. یہ جو اپارٹمنٹ فیصلہ جو واپس لینا چاہیے. اپارٹمنٹ کے اوپر آپ کمرشل یہ تو غلط چیز ہے. آپ کا ایک چیز کمرشل بنی وہاں سے فیس وصول کریں. ایک بلڈنگ سے جو ایک رہائشی ریزیڈینشیل ایریا ہے وہاں سے کیسے آپ کمرشل فیس وصول کر سکتے ہیں؟ یہ تو غلط ہو جائے گا. تو اس کو آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا. اپارٹمنٹس جو مالک ہے اس پہ آئے گا جو بیچ میں رینٹ پہ بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس نے بلڈنگ پہلے کھڑی کر دی ہے وہ فیس پے کرے گا. اور جو وہ بنانے والا ہے جو اس کو خریدنے والا وہ اس سے وصول کرے گا. پھر تو الٹیمیٹلی وہ نیچے آتا جائے گا. وہ نیچے آتا جائے گا. وہ آئے گا اسی پر جو اینڈ پہ کسٹمر ہے جس نے اینڈ پہ پرچیز کرنا ہے جس نے رہنا وہ بوجھ اس کے اوپر آئے گا. اس کو اس طرح کرنے کے بجائے آپ جو آپ کی کمرشل عمارتیں بنی آپ اس پہ فیس دگنا کریں کیونکہ ریونیو جنریشن تو وہ کرے. ریزیڈینشیل ایریا ریونیو تو نہیں نا. وہ تو ایک دفعہ خرید کر آپ بیٹھ گئے. کمرشل بلڈنگز کے اوپر آئے روز آپ انکم تو وہ حاصل کر رہے ہیں نا. ان سے آپ اپنا ریونیو جنریشن کا کوئی ایسا فارمولہ تیار کریں کہ آپ کی اچھے محصولات جمع ہو سکیں اور آپ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ایل ڈی اے اپنا کم کر سکیں. کیونکہ ایل ڈی اے کا کام تھا کہ آپ اپنا ایک ریونیو جنریٹ کریں اور لاہور کے اندر جتنی آپ کی جورسڈکشن ہے تو وہاں پہ اپنا تعمیراتی کام کریں تاکہ آپ کو گورنمنٹ سے پیسے نہ لینے پڑے. لیکن یہ تو الٹا آپ پنجاب سے آ کے پیسے لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دیں. ہمارے پاس پیسے نہیں پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. حالانکہ ایل ڈی اے کے پاس جتنے پیسے ہیں میرے خیال سے جتنے یہ بنا لیتے ہیں کتنی سوسائٹیاں لاہور میں پرائیویٹ سوسائٹیاں بنا کے دیے جا رہے ہیں. جو کرپشن ہے وہ ختم کی جائے رہا. آپ کو پتا ہے جو پچھلا ڈی جی تھا کتنی کرپشن کر کے گیا ایل ڈی کا اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایل ڈی کا ہر افسر جو ہے وہ نقشے پاس نہیں کرتے اس وقت تک جب تک وہ پیسے نہ دے اور پیسے دیے بغیر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. بار بار لوگوں کو چکر لگوائے جاتے ہیں. بار بار لوگوں کو چکر لگوائے جاتے ہیں نقشے پاس کرانے کے لیے یا مختلف ایل ڈی کے کاموں کے لیے بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں دفتروں کے. اور آخر کار جب بندہ تنگ آتا ہے پھر وہ ایل ڈی کے دفتروں کے باہر چلے جائے تو وہاں پر ٹوٹ پھر رہے ہوتے ہیں. جو صرف اس لیے جس طرح وہ پاسپورٹ کے دفتر کے باہر پھیر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ پیسے دیں اور پاسپورٹ ابھی آپ کا بنوا دیتے ہیں. اس طرح وہ ایل ڈی کے دفتر کے باہر ٹوٹ پھیر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بالکل یہ کرپشن ختم کرے آپ. جب تک ایل ڈی اے کی کرپشن ختم نہیں ہوگی ایل ڈی اے کی بہتری نہیں آ سکتی. عوام کو ریلیف دے عوام کو دکھ نہ دے عوام کو سکھ دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اے جی آفس کو ہم نے ایسی بدنام کیا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرپٹ ادارہ ہے کسی بھی صوبے کے اندر. اے جی آفس سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے ادارے کرپٹ پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اے جی آفس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اچھا بڑی دیواروں پہ بڑا لکھا ہوا ہے. پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. لوگوں کو پتہ لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی فائل جلدی نکلوانی ہے. کھوکر صاحب کو اگر فائل نکلوانی پڑے گی کھوکر صاحب کریں گے یار تیری مہربانی میرے چکر نہ لگوا میری فائل نکلوا دو بس. کھوکر صاحب آپ پھر کیا پیسے رشوت دے دیں گے فائل اگر جلدی نکلوانی؟ جی بالکل اس کے لیے اس کا حل کیا کریں پھر ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ کیا کریں گے آپ کے جو فائل ہے اس کے اندر اتنے اعتراضات لگا دیں گے کہ آپ بوڑھی ہو جائیں گے آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے لیکن وہ اعتراضات دور نہیں ہوں گے. پھر اگر اعتراضات دور ہوں گے تو اتنی فیس اتنی لگا دیں گے کہ آپ کو فیس زیادہ دینی پڑے گی. ایسی سوسائٹیز ہیں کہ وہاں پر اگر آپ چلے جائیں نا تو آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ یار ان کا تو کوئی بلڈنگ پلان ہی نہیں ہے. ایک روڈ سٹرکچرز کا پلان ہوتا ہے کہ آپ کا اگر مین بولیوارڈ ہے تو وہاں مین بولیوارڈ کے ساتھ آپ کا فٹ پاتھ ہونا چاہیے پیومنٹ ہونی چاہیے آپ کی. بڑی سوسائٹیز میں وہ چیز نہیں ہے. وہ آپ کا ایک رائٹ ہے. جب آپ نقشہ میپ اپروو کرتے ہیں تو اس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مین روڈ ہے اس کے ساتھ پیومنٹ آپ کا فٹ پاتھ لازمی ہونا چاہیے.
سوسائٹیوں میں چلے جائیں، ہمارے آپ کو یہاں کچھ چیزیں نظر بھی کون نہیں سے آئی. فالو کیے جاتے ہیں. خیر خبر ہے جی سمن آباد انڈر پاس کی تعمیر فوری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 2 ارب لاگت اور اس کا PC1 منظور کر لیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے LDA کو ڈیزائن کی منظوری دے دی اور آن سورس یا LDP فنڈنگ کا تعین بعد میں آگی کیا نہ بات جائے. آگی نہ بات آن سورس اور ADP. ہاں بھی آپ کے پاس جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں وہ کدھر ہے؟ کدھر؟ بالکل صحیح. آپ آ کے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے بجٹ لیتے ہیں کیوں؟ آپ کو ادارہ اس لیے بنا کے دیا گیا تھا کہ آپ آ کے بس گورنمنٹ سے ہی پیسہ لیں. آپ کی اپنی ریونیو جنریشن ہونی چاہیے. آپ نے ساری خبر پڑھ لی نا. صرف مین چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آن سورس سے ہوگا، LDA اپنے بجٹ سے بنائے گا یا پنجاب سے بجٹ لے گا. تو جو یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو یہ ادارہ بنا کے دیا ہوا ہے، جو افسران وہاں سے اپنی بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کس چیز کے لیے لے رہے ہیں؟ آپ نے کیا گورنمنٹ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ جب آپ 2 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی یہ مکمل نہیں کر سکتے انڈر پاس. خیر انڈر پاس ایک اچھا پروجیکٹ ہے. یہ انڈر پاس بنانے کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. نہیں فائدہ تو ہے. ٹریفک آپ آج دیکھیں، آپ آج آپ شہروں میں جا کر دیکھیں، شہر میں ہر جگہ ٹریفک جام ہے. رات میں TV دیکھ رہا تھا، سارے شہر میں ٹریفک جام تھی. جے روڈ، مار روڈ پر، حالانکہ مار روڈ پر تو کوئی بیریئر نہیں نہ لگے ہوئے، لیکن مار روڈ پر بھی ٹریفک جام تھی. اب جے روڈ پر تو کوئی بیریئر نہیں نہ لگے ہوئے، چیلم کے سلسلے میں کوئی کنٹینر نہیں لگے ہوئے، لیکن جے روڈ پر بھی ٹریفک جام تھی. فیروزپور روڈ پر کوئی بیریئر نہیں لگے ہوئے، کوئی کنٹینر نہیں لگے ہوئے، لیکن فیروزپور روڈ پر بھی ٹریفک جام تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ انڈر پاس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹریفک کی مینجمنٹ ہے، ٹریفک پولیس کی ریسٹرکچرنگ ہے، اس کی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ لین اور لائن کی جو ہے وہ پاس نہیں کریں. لیکن یہ انڈر پاس اب گلاب دیوی والا ہمارے سامنے بنے ہیں، ٹریفک کا بہاؤ تو اس سے بہتر ہوا ہے. بہت بہتر ہوا، بہت بہتر ہوا. اسی طرح اگر آپ سمن آباد موڑ پہ سمن آباد بہت ضروری ہے یہ پروجیکٹ. برجی کی ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے، ملتان روڈ کی ٹریفک ادھر. کھوکھر صاحب وہاں پہ ٹریول نہیں نہ کرتے. اگر ٹریول کریں کھوکھر صاحب کو پتا ہے وہ سگنل پہ کتنا رش ہوتا ہے. وہ انڈر پاس بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ انڈر پاس بہت ضروری ہے. بیکھے وال موڑ پہ اب کا برج جو بننا ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ 3-4 ایسے پلان ہیں جو کہ LDA نے وہ بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ وہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا ان کو مکمل کرنے کے لیے. اور اگر یہ مکمل ہو بھی جاتے ہیں، چلیں سوری معذرت کے ساتھ، مکمل کیا شروع ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ایک لمبا ٹائم دورانیہ چاہیے. کیونکہ ڈیلے ٹائم تو ویسے بھی PTI کے دور حکومت میں 67% رہا ہے، جو کہ نون لیگ میں 14% تھا. DGMND کی اپنی رپورٹ تھی کہ یہ ہم نہیں کہتے بھائی، سرکار کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے شہباز شریف دور کا ان کا ایک ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی، اس میں جو پروجیکٹ کا ڈیلے ٹائم تھا وہ 14% تھا. بزدار دور حکومت گزرا تو وہ 67. اندازہ کریں کہاں تک آیا. خیر ہم نے ابھی ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد کچھ بجلی کے بلوں کے حالات کیا ہیں، سبھی لوگ پریشان ہیں، ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. اچھا جی، بجلی کے بلوں سے پریشان لوگ اب جی سڑکوں پر نکل رہے ہیں. بند روڈ پر احتجاج کیا گیا ہے اور ہمیں شاید سپرا صاحب سے جیشن علی اور کھوکھر صاحب یہ دیتے ہیں کہ بل ایسے بڑھنے ہیں، بجلی کم استعمال کرنا شروع کریں. اب میں ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بجلی کم استعمال کر رہے ہیں، 2 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں یا صرف 1 کمرے میں لائٹ کا استعمال کر رہے ہیں. 8-8 10-10 ہزار روپے بل ان کو بھی آ رہا ہے. ان کے لیے کیا آپ آپشن دیں گے؟ جی بالکل، اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ تو ریلیف دیا ہے بل پر. ایک منٹ سن لیں، میں بھی پریشان ہوں. 300 یونٹ تک کچھ ریلیف دیا ہے کچھ لوگوں کو. واپس ہو گیا تھا فیصلہ، وہ واپس ہو گیا، لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ 300 سے بجائے لوگوں کو 500 یونٹ تک ریلیف ملنا چاہیے، حکومت کو چاہیے دے. انہوں نے 300 والا واپس لے لیا تو وہ ریلیف دیا جائے. لیکن بجلی کے بل جو ہے نا اتنے زیادہ، اب روزانہ ہمارے چینل کے لیڈ سٹوری لگتی ہے، ہمارے اخبار میں لیڈ سٹوری لگتی ہے کہ بجلی کے بل بڑھ گیا ہے، بجلی کے بل بڑھ گیا ہے. اب کتنے 33 یا 35 روپے کا تو یونٹ ہو چکا ہے، تو کتنا بل بڑھانا ہے. اب اس کے اوپر بلوں کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب ریٹ بجلی کا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ٹیکسوں کا ریٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی اب جو تنخواہ ہے وہ ساری، اب میری جو 28,000 روپے میرا مہینے کا بل بجلی کا آتا ہے. اب دیکھیں میری تنخواہ کتنی ہے اور میرے اس میں سے سارا تو بجلی کا بل چلا جاتا ہے. اب ایک رپورٹر ہے ایک ڈان اخبار کا، اس کی 70,000 تنخواہ ہے، اس کے گھر کا بل 50,000 آ گیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس حوالے سے یہ بجلی کے بل جو ہے یہ بڑے پریشان کن بات ہے. حکومت کو چاہیے کہ ٹیرف کو کم کرے اور لوگوں کو ریلیف دے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب ہر جگہ پہ جب بھی کسی جگہ پہ گفتگو ہو رہی ہوتی نا تو مہنگی بجلی اور مہنگا پیٹرول تو لازمی ہی ڈسکس ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے کر کیا دیا ہے. آپ ہر جگہ پر یہ موضوع بحث چیزیں ہیں، بحث ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ بحث ہو رہی ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں بجلی کے ٹیرف کے اوپر کہ آپ نے ٹیرف
میرا خیال 40 تک اوپر بھی جانے والا ہے، جانے والا ہے، جس طرح جس طرح سپرا بتا رہا تھا ندیم سپرا کہ یہ ٹیرف اوپر جائے گا، تو یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا، بجلی کے بل. اور مجھے تو عوام پہ آتی ہے کہ عوام اس طرح سے باہر نکلے. آپ لوگ باہر نکلیں نا، گھر کس نے چلانے گھر اب یہاں دیکھیں نا احتجاج لوگ کر رہے ہیں. یہی پہلے بھی احتجاج ہوتے تھے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، احتجاج ہوتے تھے نا لوڈ شیڈنگ کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر. تو اب بھی لوگ باہر نکلیں. جب تک آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تب تک اب پریشر نہیں پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر کہ بھئی وہ آپ کے بارے میں سوچے. چلیں یہ پریشر جا رہا ہے، اس کا بھی حل دیکھ لیں گے کیا نکلے گا. وقت ہمارے پاس کم ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن کھوکھر صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ بل زیادہ آتے ہیں اور تنخواہ کم ہے. کھوکھر صاحب میسج دے دیا آپ نے جو دینا تھا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے لیے. ناظرین بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے شو میں. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. چیلہ حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شہر میں محافل کا اہتمام کیا گیا ہے، مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے اور جلوس نکالے گئے ہیں. مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں کی جانب رواں دواں ہیں، جس کے مناظر بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو دکھاتے رہیں گے. دین اسلام کی سربلندی میں شہدائے کربلا کی قربانیاں بلا شبہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، اور انہی قربانیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے بلا شبہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے. آج ہم ان قربانیوں پر روشنی بھی ڈالیں گے اور آپ کو براہ راست جلوس کے مناظر بھی دکھائیں گے. ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرانا چاہوں گی. مذہبی اسکالر ہیں علامہ حسن حمدانی صاحب نے جوائن کیا ہے، اور پیر سید مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوحہ خواہ ہیں. اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے مناسب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی راہ خدا میں پیش کی، پروردگار کے محضر میں اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رفقا و احباب کا جو شہادت کا نذرانہ پیش کیا، وہ کربلا کی ریت میں دفن ہو جاتا اگر علی کی شیر دل بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. 11 محرم الحرام کو ہاتھوں میں رسن پہن کر، چادریں لٹا کر، قیدیوں کی طرح جو ایک سفر شروع کیا، وہ سفر سسکیوں اور راہوں میں تھا، مگر اس سفر میں مخدومہ کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ جو یزیدیت سے کرائیں تو یزیدیت کو پاش کر دیا. اور آج اربعین کا دن اسی سفر کی یاد میں، اور وہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف بی بی سلام اللہ علیہ نے رہائی کے بعد سفر کیا، اس کی یاد میں آج چاردھنگ عالم میں لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں اور پیدل چلتے ہوئے اربعین حسینی کے جلوسوں میں شامل ہو رہے ہیں اور جلوس کی عظمتوں کو بڑھا رہے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب شام پہنچی تھیں اور 1 صفر المظفر کو 61 ہجری کو، تو شام میں جب ان کا استقبال کیا گیا تو وہ اس انداز سے کیا گیا کہ کہیں سے پتھر آ رہے تھے، کہیں سے آگ کے شعلے یعنی کوئلے دہکتے ہوئے پھینکے جا رہے تھے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آ رہا تھا، اور تماشائی تماشا بنا رہے تھے. رقاصائیں رقص کر رہی تھیں، ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور گویا کہ اپنے جیتنے کی شادیانے بجائے جا رہے تھے. مگر خدا جانتا تھا اور خدا کی حکمت کمال تھی. وہ جس طرح خدا خود قرآن میں کہتا ہے ماکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا اور خدا نے تدبیر کی. خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. انہوں نے نوک نیزہ پر سر حسین کو بلند کیا. سر حسین نے دربار بازار شام میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم کٹ کر بھی زندہ ہیں اور ہمارا مشن بھی زندہ ہے. اور جب بی بی قیدی بن کر یزید کے دربار میں گئیں تو ایک مرتبہ علی کی 13 بیٹیاں، علی کے 3 حرم، علی کے بہویں، علی کی بھتیجیاں، علی کی بھانجیاں، مولا علی رسول السلام کی نسل اولاد قیدیوں کی صورت میں کھڑی تھی. 64 مستورات تھیں جن میں کنیزیں بھی شامل تھیں، جن میں اہل بیت رسالت کے خانوادے کی مستورات بھی، بچیاں بھی شامل تھیں. اور ایسے میں یزید سب کا تعارف پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اور دربار سجا ہوا تھا اور لوگ سارے تماشا دیکھ رہے تھے. اور ایسے میں یزید اپنے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ آج کاش کہ میرے بدر والے جو ان کے ہاتھوں مقتول ہوئے تھے وہ زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے میں نے ان کا کیسا انتقام لیا ہے. اور کہا کہ حسین مارا گیا اور تمہارا نام مٹ گیا اور سب کچھ ہو گیا. تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کت کئی دفعہ ساجک واللہ لا تمحو ذکرانا، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جو سازشیں کر سکتا ہے کر، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا.
اور آج بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان بلند ہوتی ہے تو گویا رسول اللہ کا اور رسول کی اولاد کا ذکر جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی ہر مسلمان اپنی نماز میں محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر، صلوات بھیج کر، ان پر اللہ کی رحمتوں کی اللہ سے التجا کر کے یہ بتاتا ہے کہ مشن حسین زندہ رہا اور مشن حسین زندہ ہے، اور حسینیت جیت گئی، یزیدیت ہار گئی۔ اور آج کے دن باقاعدگی کے ساتھ جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو اسی اعلان کی طور پہ نکلتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں لاہور کے چاروں طرف سے، بلکہ لاہور کے تقریباً 6 بڑی روٹس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں موب ہے، اور لوگ جو ہے اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب مستورات پیدل چل رہے ہیں، اور راستے میں ان کی ضیافت کے لیے موقف لگائے گئے ہیں، اور اس طرح سے مطلب ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے حسین آج بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کا مشن بھی زندہ ہے، اور آج یزید جو ہے وہ سر چھپا رہا ہے۔ آج کے دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا وارد ہوئی تھی 62 ہجری 20 صفر المظفر کو، اور 20 صفر المظفر 61 ہجری حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی پیمبر چند بنی ہاشم کے لوگوں کے ساتھ کربلا وارد ہوئے تھے، جو پہلے زائر امام حسین علیہ السلام قرار پائے، اور پھر امام علیہ السلام کی قبر کے مجاور بن کر وہیں پہ موجود رہے، اور پھر لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دیتے رہے کہ اس طرح حسین مارا گیا، اس طرح حسین شہید ہو گیا۔ یزید یہ سمجھا تھا کہ شاید میں حسین کو ذبح کر کر، حسین کو قتل کروا کے، حسین کے اوان و انصار کو ذبح کروا کر میں جیت جاؤں گا، اور میں لوگوں کو دبا لوں گا، میں لوگوں کے اوپر دھونس اور لوگوں کے اوپر اپنا جبر اور قہر برسا کر جو ہے لوگوں کو خاموش کروا دوں گا۔ مگر حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ بیٹا حسین تو راہ خدا میں ذبح کر دیجیے گا، حسین جانتے تھے کہ میں قربانی دوں گا تو خدا کا دین جو ہے وہ بچ جائے گا، چونکہ ایسا حاکم مسلمانوں کی گردن پہ سوار ہو چکا تھا، اور مسلمانوں سے اس کی بیعت لے لی گئی تھی کہ جو شراب پیتا تھا، نفس محترمہ کا قاتل تھا، فسق و فجور کرتا تھا، لہو و لعب میں مبتلا رہتا تھا، جس کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی جس نے اپنے محل کے بالکونی میں بیٹھ کے جب شہدائے کربلا کے سر شام میں آتے دیکھے تو اس نے ایسے ایسے رجزیہ اشعار کہے کہ جن اشعار سے اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ اور سابقہ نظر بھی نہیں آتا، کہ جو اس نے کہا کہ بنی ہاشم نے فقط ڈھونگ رچایا تھا، کوئی دین نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تو صرف اور صرف بنی ہاشم نے اپنی حکومت کے لیے سارا دین کا جو ہے وہ ایک پنڈورا معاملہ کیا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے اپنے خون جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کرنا ہوگا، اور پھر امام علیہ السلام نے جب اپنا خون راہ خدا میں قربان کیا، اور پھر جب یہ شہداء کا شہادت کا بعد ان کے سر اور اسیروں کا جو ہے وہ کوفہ لے کے گئے، تو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا، اس نے ایک گھوڑے سوار کو شام بھیجا اور ایک کو مدینے بھیجا، اور مدینے اس کے پہنچنے سے پہلے خبر ہو چکی تھی، جو کہ جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ خاک موجود تھی شیشی میں، کہ جو رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ جب حسین کربلا میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو یہ خاک جو ہے یہ خون بن جائے گی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پاس وہ خاک موجود تھی، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو اس دن مدینہ میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، تو جب اس شیشی کو بھی دیکھا گیا تو وہ خون بن چکی تھی، یعنی اس طرح سے مدینے میں خبر تھی۔ مگر اگلے ہی دوسرے دن جو ہے وہ جب پہنچا قاصد، اور باقاعدہ انہوں نے ڈھول پیٹتے ہوئے پورے مدینہ میں منادی کرائی کہ حسین جو ہے، اور حسین اور عباس اور ان کے تمام ساتھی جو ہیں وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان کے رفقا و احباب کو، ان کے اعزاء کو، ان کی مستورات کو، ان کے حرم کو قیدی بنا کے شام لے جایا جا رہا ہے، یہ منادی کرائی گئی مدینہ۔ اب مدینہ میں وہ ظاہراً یہ منادی اس لیے کرا رہے تھے کہ اہل مدینہ جو تھے وہ ڈر جائیں، ان کے دل دہل جائیں اور وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں، مگر اس کے جب دیکھا گیا تو حاکم مدینہ نے دیکھا کہ یہاں تو الٹ اثر ہوا، تمام اصحاب پیغمبر جو زندہ تھے، یہاں اصحاب پیغمبر کی جو اولادیں زندہ تھی، انہوں نے جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دی کہ حسین اس طرح غربت میں مارا جائے اور ہم زندہ رہیں۔ اب اس کو کم کرنے کے لیے، کول ڈاؤن کرنے کے لیے یزید نے اشراف کو، جو یعنی قبیلوں کے سردار تھے، ان کو مدینے بلایا۔ انہی سرداروں میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا بیٹا عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، یعنی غسیل الملائکہ یہ حضرت حنظلہ صحابی پیغمبر ہیں کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اس کا غسل واجب تھا، تو جب ان کا جنازہ ملا تو تازہ تازہ غسل ہوا تھا، یعنی جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کو پہلے غسل دیے، بعد میں ان کے بدن سے روح نکلی ہے، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ انتہائی صالح، پورے مدینے میں جو ان کی عزت و احترام تھا، وہ بھی شام بلائے گئے، شام گئے اور 1 ماہ تک شام رہے۔ واپس آ کے انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ بھائی وہاں پہ یزید میں کوئی اسلام والی بات نہیں ہے،
وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ اس میں کوئی اسلامی چیزیں ہیں، وہ تو بندروں سے کھیلتا ہے، بندر کو لے کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، بندر کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور شراب پیتا ہے، اور ساری اس کی جب کرتوت بتائے تو مدینے میں ایک جو ہے وہ انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس انقلاب کی کیفیت کے وہاں پہ پیدا ہوئی، مکہ میں علیحدہ سے ایک تحریک پیدا ہو گئی۔ اب جگہ جگہ سے جب تحریکیں اٹھنے لگیں تو یزید کو خبر ہو گئی کہ اتنے میں 1 سال گزر گئے امام کی شہادت کو، اور یزید کو یہ خبر ہو گئی کہ اب اگر میں نے اور اہل بیت رسالت کو قید رکھا تو ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہاں مدینہ میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا قیام ہے، اور اسی طرح مکہ میں قیام ہو رہا ہے، اسی طرح کوفہ میں قیام ہو رہا ہے، اسی طرح ہر طرف جو ہے وہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اب ان کو تحریکوں کو دبانے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام سجاد کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے سواریاں آمادہ ہیں، اور نعمان بن بشیر جزلم جو ہے وہ آپ کے ہمراہ ہوں گے، 500 سپاہیوں کے ساتھ آپ کو اس احترام کے ساتھ مدینے پہنچایا جائے گا۔ اب جب امام علیہ السلام کو خبر دی گئی تو امام علیہ السلام فرمایا کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، آپ نے پھر شرطیں بتائیں، کہا کہ ایک تو پہلی شرط جو ہے کہ خزانے سے ہمارے شہداء کے سر دیے جائیں، دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارا تبرکات، ہمارے مقدسات، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ہمارے پاس تبرکات موجود تھے، وہ تبرکات جو لوٹ لیے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ اور اس طرح عزا خانہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں 7 دن کی عزا کے لیے یہاں پہ ایک جگہ مہیا کی جائے، وہ باقاعدہ جگہ مہیا کی گئی، اور پھر 7 دن تک وہاں شام میں جو ہے وہ عزا چلتی رہی، عزاداری ہوتی رہی، اور لوگ جو ہے وہ شام کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تعزیت کرنے آتے رہے۔ اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شام سے چلی ہیں تو جب یہ لوگ گئے تھے تو یہ 64 مستورات تھیں، اور اب جب واپس آ رہے ہیں تو یہ 12 مستورات تھیں، اور جب چلے تھے کربلا سے تو یہ 86 بچے تھے، اب جب واپس آ رہے ہیں تو 17 بچے ہیں، باقی کچھ بچے جو تھے وہ راستے میں شہید ہوتے گئے۔ وہ اس طرح سے کہ جب یہ کربلا سے چلے ہیں کوفہ پہنچے، اور کوفہ سے جب یزید کو خبر پہنچی تو یزید نے قاصد سے کہا کہ جلدی سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرے پاس پہنچا دی جائے۔ وہ جو چند ہفتوں کا سفر تھا اس کو 10 دنوں میں طے کروایا گیا، اونٹوں کو بھگایا جاتا تھا اور عورتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور بچے جو تھے وہ عورتوں کی گود میں تھے، اور بچوں نے ماؤں کے کپڑوں کو پکڑا ہوا تھا، یعنی عورتوں کے ہاتھ اس طرح کھلے نہیں تھے کہ وہ بچوں کو سنبھال پاتی۔ اب جب اونٹوں کو بھگایا جاتا تھا تو وہ بچوں کو ظاہر بچے ہوتے تھے، ہاتھ کی گرفت کمزور ہوتی تھی، بچہ گرتا تھا اور پچھلے اونٹ کا پاؤں آتا تھا، اور اونٹ والے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون جبر کے سامنے کہہ جاتے تھے، لیکن یہ اعلان ہوتا تھا کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے تم آئے ہو، تمہیں خدا کی طرف لوٹ کے جانا تھا، خدا قبول کر لے۔ تو جس طرح جو گئے تھے تو ابھی یہ مختصر سا قافلہ وہاں سے جب چلا ہے تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جو شام والی عورتیں جو پہچانتے نہیں تھے ان کو بتایا خارجی ہے، یزید کے خلاف قیام کیا ہے اور وہ مارا گیا ہے، اور یہ اس کے عزیز و وقار ہے، میں نے قیدی بنا کے لایا گیا۔ اب لوگوں کو تعارف ہو چکا تھا کہ یہ جو خارجی نہیں تھے بلکہ یہ تو امام حسین علیہ السلام سے اور یہ ان کے اعزاء و اقرباء ہیں، یہ رسول کے اہل بیت ہیں جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں نماز میں، جن پہ ہم صلوات پڑھتے ہیں نماز میں، یہ تو وہ ہیں۔ جب ان کا تعارف بی بی نے باقاعدہ کروا دیا، اور ان کی غربت اور ان کے اعجاز وہ جو انہوں نے شام میں دکھائے، اور شام میں انہوں نے جو اپنی مظلومیت کے ساتھ تبلیغ کی، اب وہ لوگوں کے دلوں پہ جو ہے وہ آ گئی تھی۔ اور اب جب بی بی چلی ہیں وہاں سے کربلا کے لیے، مدینہ کے لیے واپسی، تو بشیر بن جزلم جو ہے نعمان بن بشیر بن نعمان جزلم کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سیکورٹی میں، تو امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں، تو اس وقت جو ہے وہ شام کی عورتیں باقاعدہ الوداع کرنے آئی ہیں، کچھ جو تھیں وہ شام کے دروازے تک الوداع کرنے آئی ہیں، کچھ چھتوں پہ چڑھ کر الوداع الوداع کے ان کے لیے اشعار کہہ رہی تھی۔ یعنی ایک ایسا انقلاب تھا کہ جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت کے سبب اور ان کی حکمت عملی کے سبب، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بغیر دھڑ کے نو کے نیزہ پر سوار ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے کے سبب جو لوگوں کے دل میں تحول تھا، وہ تحول جو ہے وہ آج بی بی کے شام سے سفر کے دوران نظر آ رہا ہے۔ اور آج ہی کے دن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب یہ قافلہ چلا تو ایک ایسی منزل پہ پہنچے جہاں سے 2 راستے تھے، ایک کربلا کو جاتا تھا اور ایک مدینے کو سیدھا جاتا تھا۔ تو اس وقت نعمان بن بشیر نے پوچھا کہ بتایا جائے کہ خرمادہ اہل بیت کربلا جانا چاہیں گے یا سیدھا مدینہ؟ تو بیویوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانا ہے۔ تو وہاں پہ سیدھا پھر ان کو جب کربلا لے کے گئے تو وہاں پہ ان کے استقبال کے لیے خود صحابی پیغمبر جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کوفی کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور پھر امام سلام نے تمام شہداء کربلا کی شہادتوں کا حضرت جابر کو خبر دی کہ فلاں شہید جو ہے وہ اس منزل پہ شہید ہوئے، پھر شہادت گاہیں دکھائیں گئیں، پھر ان کی قبور کی نشاندہی کی گئی، اور اس طرح سے جو ہے وہ آج کے دن جناب ثانیہ زہرا
واپس آئیں تو گویا اپنے بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے مخدومہ سلام اللہ زبان حال سے کہہ رہی تھی بھیا حسین دیکھ لو کہ تیرا بیٹا بھی بچا لائی ہوں، تیرے خدا کا دین بھی، تیرے نانا کے رسالت کا پیام بھی، اور خدا کا کل اسلام جو ہے جو یزید کی خلافت کے سبب خطرے میں پڑ گیا تھا، آج وہ تو بچ گیا ہے مگر یزید جو ہے اس کی خلافت آج خطرے میں ہے۔ بالکل، یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ علامہ حسن حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اربعین پہ انہوں نے روشنی ڈالی، کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بس اس میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد ثانیہ زہرا کی استقامت اور ثانیہ زہرا کے ساتھ ساتھ خانواد عصمت کے دیگر مستورات کی استقامت، اس نے دنیا کے لیے یہ پیغام دیا کہ انسان اگرچہ قلیل ہو، اگر مقصد اور ہدف خدا ہو، مقصد اور ہدف حق ہو تو انسان فتح یاب ہوتا ہے۔ دشمن کے نرغے میں رہتے ہوئے، دشمن کے تانے، دشمن کی طرف سے مصائب علائم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر حق اور حق کی خاطر جب استقامت دکھائی تو خدا نے ایسی فتح و نصرت عطا کی کہ آج جب آپ کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں جہاں کل غریب اکیلا صدا دے رہا تھا، حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا، حال من ذہب یذب عن حرم رسول اللہ، اور اس وقت کوئی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہنے کو تیار نہ تھا، اور آج اسی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اور فقط اس سرزمین پہ نہیں، چار دانگ عالم میں بغیر تفریق مذہب و مکتب، بغیر تفریق فرقہ، بغیر تفریق ادیان، تمام حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور آج آپ یہاں خود لاہور کا جب ماحول دیکھتے ہیں اور لاہور میں لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں سیاہ پوش ہوئے اور علم اور پرچم اٹھائے ہوئے جلوس عزا کے جو مرکزی جلوس اندرون لاہور جو ہے وہاں بپا ہوتا ہے، اس میں شرکت کے لیے ننگے پاؤں اور ویل چیئرز پہ لے کے اپنے معذوروں کو، اپنے بزرگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں بیبی ٹرالی میں ڈال کر، اور اس طرح سے جب وہ جا رہے ہیں اور ان کے راستے میں جس طرح سے لوگ پاؤں دھلوا رہے ہیں، ان کے جوتے صاف کرا رہے ہیں، ان کو کھانے پیش کر رہے ہیں، ان کو تبرک پیش کر رہے ہیں، اور بغیر تفریق کہ یہ جانے والا کون ہے، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کیا کاسٹ ہے، کیا ذات ہے، کیا، یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی محبت پیدا کی ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں تمام مسلمان آپس میں ایک تسبیح کے دھاگے کی طرح پروئے گئے ہیں۔ اور اس میں یعنی جو چیز سمجھنے والی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا ان حب الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، کہ صاحبان ایمان کے دلوں میں حسین کی محبت حرارت بن کے زندہ رہے گی، لا تبرد ابدا، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں وہی حرارت ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی میں کاظمی صاحب سے بتا رہا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا جب گھر سے صبح نکلا ہے اربعین کے جلوس میں جانے کے لیے، تو بڑا بیٹا میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ علی حسن تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ اپنے بڑے بھائی زہیب سے کہتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اور یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں جو شوق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے وہی ہے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے خنجر کے نیچے سر سجدے میں رکھ کے خدا کا ذکر کیا اور کہا رضن بے قضاء و تسلیم لامر مولا، پروردگار حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ اکبر دینے کے بعد، قاسم دینے کے بعد، عباس دینے کے بعد، اصغر دینے کے بعد، پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو خدا نے بھی کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین آ اپنے پروردگار کی برگاہ میں چلا، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کائنات امکان کے ذرہ ذرہ آج حسین حسین بول رہا ہے۔ بلا شبہ تو جو مقصد تھا کہ دین کی سربلندی وہ ہمیشہ رہی اور انشاءاللہ رہے گی۔ میں چاہوں گی مقدس کاظمی صاحب نوحی کی سعادت حاصل۔ جی، سب سے پہلے تو میں ہوتا تو بہت اچھی، آج ہم ایک دو ٹاپک میں بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے تھے، کہ جس طرح الحمدللہ اسی لاہور میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہے، اس میں ایک سبیل لگتی ہے جسے اس میں آپ بتاتا کہ وہ سبیل کیا ہے، کہ سبیل جو دودھ کی سبیل ہے، کہیں پہ علم ہے عمل نہیں، کہیں پہ عمل ہے علم نہیں۔ اب یہ سبیل جو ہے ہماری جو گجر برادری یہاں پہ لگاتی ہے، یہ خود داتا علی حجویری لگایا کرتے تھے، اور یہ کیسے لگی، کس طرح لگی، یہ بہت ڈیٹیل ہے۔ میں کبھی رائے راجو جو جادوگر تھا اس کے ساتھ کیسے سرکار نے جو ہے اپنی محبت کا کیسے منوایا کہ ایک رسول اللہ کے ماننے والا اور ایک عام جادوگر میں کیا فرق ہے، پھر تفصیل میں جاؤں گا۔ لیکن آج یہ خود جو جناب
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لگایا کرتے تھے، یہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے نام کی سبیل تھی جس کو وہ لگایا کرتے تھے، اسی نام پہ لگایا کرتے تھے۔ آج سبیل لگتی ہے لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ علم ہے، عمل ہے، علم نہیں ہے۔ تو اگر اسی کو بدل دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہی بات جو تعصبات ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ میں ایک بڑی جلدی میں ایک معروف میری منقبت ہے، اسے بچے بڑے سب پڑھ رہے ہیں، پیش کر رہا